बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, फेलोज, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब से खुश आमदीद कहता हूं। मैं कोशिश करता हूं हर लिहाज से आपके मुआवन व मददगार होने की। जो मुझे आता है मैं कोशिश करता हूं बेहतर अंदाज से आप तक पहुंचा सकूं। इसी हवाले से आज एक बहुत अहम मौजू पर वीडियो बना रहा हूँ। याददाश्त को बेहतर कैसे बनाएं, हाउ टू शार्पन योर मेमोरीज। स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, क्या करें जी, याद करते हैं। मैं भूल जाता हूँ, मैंने रटा मारा था, भूल गया, अच्छी तरह याद किया था, इम्तहान में भूल गया, याद नहीं होती चीज़ें, याद नहीं होती। अब एक्चुअली याद करने में मेहनत से ज़्यादा टेक्निक का ताल्लुक है। आप मेहनत तो करते हैं, आप रट्टा तो लगाते हैं, आप जोर तो लगाते हैं, लेकिन देखिए इंसानी ब्रेन भी एक मशीन है और हर मशीन के काम करने का एक तरीकाकार होता है। आपके पास कोई मशीन है, अगर आपको ऑपरेट करने नहीं आती, आप नुकसान कर बैठेंगे, मशीन से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, मैं भी मशीन को जला ही दे। तो ऐसे ही याद रखिए, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन पर अमल करके आप अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं, याददाश्त को बेहतर कर सकते हैं। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने जा रहा है। इसका ताल्लुक़ किसी क्लास से नहीं है, ये क्लास 1 से लेके PhD के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। ये 5वीं क्लास से लेके 105 साल के तमाम अफराद के लिए। तवज्जो से सुनिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप समझते हैं आपकी याददाश्त बेहतर नहीं है, ये सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद, इनमें बताए गए असूल समझने के बाद और अमल करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी याददाश्त बेहतर हो जाएगी। इस यकीन के साथ देखिए कि इसके बाद आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं रहेगी। अगर मैं नौजवान से बात करूं तो आजकल एक बड़ा वो वायरल हुई है मैम, वो क्या उसे कहते हैं जी, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। अगरचे वो किसी और कंटेक्स्ट में है, मुझसे मत पूछो ना, लेकिन हकीकत यह है कि बंदा वाकई ही भूल जाता है। तो आज हम देखेंगे हम अपनी मेमोरी को बेहतर किस तरह बनाएं। उसके लिए कुछ असूल हैं जिस पर आज हम आपसे बात करेंगे और आई होप कि आपको इनसे यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि याददाश्त कहते किसको हैं, यानी याददाश्त या हाफजा से मुराद क्या। हम कहते हैं मुझे याद नहीं रहता। अब क्या है जी, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मेरा हाफजा अच्छा नहीं, यानी मुझे नाम याद नहीं रहते। और यार आपका नाम सुना था, अब जहन में नहीं आ रहा, चेहरे याद नहीं रहते, आपको मैंने कहीं देखा था। मैं माजरत चाहता हूँ, कितनी शर्मिंदगी होती है कोई आपसे खुलूस से मिले और आपको याद ही नहीं आ रहा ये बंदा कौन है। आपको बातें याद नहीं रहती। अब मैंने कल एक बात कही थी, किससे कही थी भला भला क्या बात की थी यार, बहुत अहम बात थी, सॉरी अब जहन में नहीं आ रहा। आपको नंबर याद नहीं रहते, वो घर का नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, या कोई भी नंबर हो सकता है। याद किया था, याद नहीं रहता। याद की गई बात भूल गई। आपने एक चीज़ को रटा मारा, अब आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है जी। या जो आपने सबक याद किया, आपने लेसन याद किया, आप छोटे बच्चे हैं तो आपने टेबल याद किया, आप मैट्रिक में हैं तो आपने कायदे के 14 निकात याद किए, आप इंटर में हैं तो आपने इंग्लिश टेंसों को रटा मारा, आपने मैथ के फार्मूलों को रटा मारा, भूल गए, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, चीज़ें अब आपको याद नहीं रहती, याददाश्त आपकी कमज़ोर हो गई है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल ये तो आपको समझ आ गई होगी कि याददाश्त कमज़ोर होना क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ ये बुनियादी बात समझें कि याददाश्त की कमज़ोरी 2 तरह से है। अगर आपकी मेमोरी इतनी बेहतर नहीं है तो ये कमज़ोरी 2 तरह से है। एक होती है आर्जी कमज़ोरी, एक होती है मुस्तकिल कमज़ोरी। आर्जी कमज़ोरी के आपको याद भूल गया, आपने थोड़ी देर गौर किया तो आपको याद आ गया, या थोड़ी देर बाद वैसे याद आ गया, तो यह है आर्जी कमज़ोरी। और एक बात है कि आप चीज़ भूल गए, अब आपको याद नहीं आ रहा, आपने बहुत ज़हन पे जोर डाला है, आपको याद नहीं आ रहा, तो ये और चीज़ है।
ٹھیک ہے جی. اگر مستقل کمزوری آپ کو چیز بھول گئی, کبھی بھی یاد نہیں آئی, سوچنے کے بعد بھی یاد نہیں آئی اور بڑے عرصے تک یاد نہیں آئی, تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے, یہ تو ایک بیماری ہے اور اس کا علاج ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں ٹیچر ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کو چیز بھولتی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھول جاتی ہے تو پھر آپ کو کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. کوئی برین سیلز کا مسئلہ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کو چیز بھولتی ہے, تھوڑی کوشش کے بعد یاد آ جاتی ہے, کچھ دیر بعد یاد آ جاتی ہے, تو یہ عارضی کمزوری ہے, اس کا حل موجود ہے. اور ہم آج کی جو ویڈیو اسی والے سے ہے کہ اگر آپ کی یادداشت عارضی طور پہ کمزور ہے, یعنی آپ کو بھولنے کے بعد یاد آ جاتا ہے, تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. تو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں جی. میں نے بھی بات کی آپ سے عرض کی کہ یادداشت دو طرح کی ہے. کچھ دیر سوچنے کے بعد یاد آ جانا, اس کا مطلب آپ کی یادداشت عارضی کمزور ہے. سوچنے کے بعد بھی یاد نہ آنا, آپ مسلسل سوچ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کی یادداشت مستقل کمزور ہے. گم شدہ چیزیں ملنے کے بعد یاد آنا, آپ نے چابی رکھ کر کوئی بھول گئے, یار کہاں رکھی تھی چابی, کچھ دیر بعد اچانک یاد آ کہ ہاں فلاں جگہ پہ پڑی تھی, یہ عارضی کمزوری ہے. لیکن آپ ایک چیز کہیں بھول گئے اور آپ کو پھر یاد آئی ہی نہیں, آپ نے بڑا ذہن پہ زور دیا, آپ کو بالکل یاد نہیں آئی, کبھی بھی یاد نہیں آئی, مستقل یاد نہیں آئی, تو یہ پھر مستقل کمزوری ہے. دیکھیے, اگر آپ کی یادداشت عارضی طور پہ کمزور ہے تو بڑی سمپل سی بات ہے, آپ کو چند عادتیں بدلنے کی ضرورت ہے, جو آج میں آپ کو بتاؤں گا. آپ وہ چند عادتیں بدل دیں, آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی یادداشت مستقل طور پہ کمزور ہے, یعنی بھولی ہوئی چیز کبھی بھی یاد نہیں آتی, تو پھر یاد رکھیے یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس کا آپ کو باقاعدہ علاج کرانا چاہیے. ہم آج بات کریں گے یادداشت کی عارضی کمزوری کی. ذہن میں رکھیے, اسٹوڈنٹس ہیں آپ, تو 95% عارضی کمزوری ہی ہوتی ہے. یعنی آپ جو میری ویڈیو سن رہے ہیں, آپ میں سے 95% وہی ہوں گے جن کو بعد میں یاد آ جاتا ہے عارضی کمزوری, اس کا انشاءاللہ آج ہم حل نکال لیں گے. اور صرف 5% وہ ہوں گے آپ میں سے جو جن کو چیز بھول جائے تو کبھی بھی یاد نہیں آتی, تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں جی. میں نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں بات کی کہ انسانی ذہن, انسانی دماغ ایک مشین ہے, اس کے ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا. اگر آپ اس طریقہ کار کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو رٹا مارنا نہیں پڑے گا, پھر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی یاد کرنے کے لیے, اور جو چیز یاد ہوگی ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گی. کچھ اصول ہیں جی, آپ ان کو سمجھ لیں, ان پر عمل کریں, تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو, مہربانی جی. حافظہ یا یادداشت بہتر کرنے کے کچھ بنیادی اصول. پہلا اصول یہ ہے, بغور سنا کریں اور لکھا کریں. ہم نہ غور سے نہیں سنتے. کوئی ہم سے بات کر رہا ہو تو ہم بات نہیں سن رہے ہوتے, ہم ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو جواب کیا دینا ہے. اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے, ہم پہلے سے جواب ذہن میں بغور سن ہی نہیں رہے ہوتے. جب آپ سے کوئی بات کرے تو غور سے سنا کیجئے. دیکھیے, اللہ نے بولنے کے لیے ایک زبان دی ہے, سننے کے لیے 2 کان دیے ہیں. اس کا مطلب جتنا بولیں اس سے ڈبل سنیں اور پوری توجہ سنیں. بعض اوقات بات سن رہے ہوتے ہیں, ذہن ہمارا کسی اور طرف ہوتا ہے. یادداشت کمزور ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی بات کرے, ٹیچر بات کرے, پیرنٹس بات کریں, دوست بات کریں, وہ کوئی اور بات کریں, ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں میں بھول گیا. آپ اس لیے بھول گئے کہ آپ کی اس کی طرف پوری توجہ نہیں تھی. ایک بات. دوسرا یاد کرنے کا بہترین اصول ہے کہ آپ لکھ لیا کریں. جو چیز یاد نہ ہونا اسے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا کریں. اکثر بچے کہتے ہیں ہمیں اشعار یاد نہیں ہوتے, تو آپ کیا کریں, آپ ان کو اپنے ہاتھ سے لکھیں اور پھر اس کو دیکھیں ایز اے پکچر. ٹھیک ہے, ایز اے پکچر سکین کریں دماغ میں, لفظوں کا نہیں, اپنے ہاتھ سے جو چیز آپ کو یاد نہیں ہو رہی لکھیں اور اس کو پھر یوں دیکھیں جس طرح ہم پکچر دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے ٹیچر وائٹ بورڈ کیوں لکھتے ہیں؟ وائٹ بورڈ بیٹا لکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ٹیچر نے آ کے بورڈ لکھ دیا, پڑھانا شروع کر دیا. اب آپ مسلسل 40 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ بورڈ دیکھ رہے ہیں. ٹیچر نے کچھ بھی لکھ دیا, سائنس کے کوئی گراف بنا دیا, کوئی فارمولا بنا دیا, اردو کا ہے تو کوئی اشعار لکھ دیا, اسلامیات کے ہیں تو کوئی آیات و حدیث لکھ لیں. آپ مسلسل 40 منٹ بورڈ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ واقعی بورڈ دیکھ رہے ہیں تو ذہن میرے وہ بورڈ پہ لکھی ہوئی جو بھی چیز ہے ایک پکچر کی شکل میں آپ کا ذہن سکین کر لے گا, اور آپ جب یاد کریں گے آپ کو یاد آئے گا ہاں وہ سر نے بورڈ پہ یہ بات لکھی تھی.
تو بورڈ لکھنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو 30-40 منٹ دیکھیں. لیکن ہوتا کیا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے بچے بورڈ دیکھتے نہیں, ٹیچر بیچارہ بورڈ لکھ رہا ہے, بچے گپ شپ کر رہے ہیں, بورڈ پہ دیکھتے ہی نہیں, بعد میں کہیں گے میں یاد نہیں ہوتا. او بھئی یاد کہاں سے ہو آپ کو؟ ٹھیک ہے جی. تو یادداشت بہتر کرنے کا پہلا اصول یہ ہے بغور سنے اور اس کو لکھیں. ٹھیک ہے جی. دوسرے کی بات پر پوری توجہ دیں, یہ نہیں وہ بات کرے آپ کا ذہن کوئی اور ہے. اچھا جی, یاد رکھنے کے لیے کوئی نشانی بنا لیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے, کوئی نشانی بنا لیا کریں, اس سے آپ کو بات یاد رہے گی. مثلا آپ کو مثال دوں, مجھے ہمیشہ بھول جاتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل, تو ایک بھائی نے دوسرے کا قتل کر دیا. اب مجھے یہ بھول جاتا تھا کہ قتل کرنے والا حابیل ہے یا قابیل ہے, ذہن نہیں تھا. تو ایک نشانی میں نے بنا لی, قابیل ہے کاف سے, 2 نقطوں والا کاف, اور قاتل بھی کاف سے, کاف قاتل, کاف قابیل. اب ہمیشہ کے لیے مجھے یاد رہ جائے گا کہ قابیل کون تھا؟ قاتل تھا جس نے قتل کیا تھا, قتل کرنے والا قابیل تھا, قتل ہونے والا حابیل تھا. میں نے ایک نشانی بنا لی. اب آپ بھی کبھی نہیں بھولیں گے کہ حابیل اور قابیل میں کیا تھا. ایسے ہی میں چھوٹا تھا, مجھے والد صاحب نے نسخہ بتایا, مجھے ویک بھول جاتا تھا. ایک ہے WEE کے ویک جس کو آپ ہفتہ کہتے ہیں 7 ڈیز, اور ایک ہے WEA کے ویک, اس کا مطلب کمزور. اب بندہ بھول جاتا ہے کہ کون سا ویک ہفتے والا ہے, کون سا کمزور والا ہے. تو میرے والد صاحب نے نشانی بتائی کہ جس میں 2 ویک آ جائے نا, WEE کے ویک, وہ طاقتور کمزور ہفتہ ہے, اور جس میں ایک آ جائے, 2 کی بجائے ایک آ جائے WEA کی, وہ کمزور ہے. بس یاد ہو گیا. اب میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا ویک کون سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یوں کوئی نشانی بنا لیا کریں یاد رکھنے کے لیے. اگلی بات, ایک ہی بات کو بار بار دہرائیں, ایک ہی بات کو بار بار خود دہرایا کریں. مثلا آپ کسی بندے سے ملتے ہیں, اس بندے نے اپنا نام بتایا سلیم. ٹھیک ہے, اب امکان ہی ہوگا آپ دوبارہ ملیں گے, آپ بھول جائیں گے اس کا نام سلیم تھا. تو جب وہ ملے تو آپ اس کو بار بار, اچھا آپ سلیم صاحب ہیں, سلیم صاحب آپ کا کیا حال ہے, سلیم صاحب آپ کہاں رہتے ہیں, سلیم صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں. اب ایک تو ہوگا اگلا بندہ خوش ہوگا. ذہن میں رکھیں انسانی نفسیات ہے, جب آپ کسی کا نام بار بار لیتے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے. میں کس سے ملوں گا نا کہ مجھے بار بار کہے گا مشرف مشرف, سے مجھے اچھا لگے گا, اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے. تو آپ جس سے ملے بار بار اس کا نام لیں, سلیم صاحب کیا حال ہے, سلیم صاحب کیسے ہیں, سلیم صاحب کہاں جا رہے ہیں, سلیم صاحب کہاں سے آ رہے ہیں, سلیم صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں, سلیم صاحب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اب وہ بندہ خوش ہو رہا ہے, میرا نام لے رہا ہے, حالانکہ ایکچولی آپ اس کا نام یاد کر رہے ہیں. جب آپ بار بار نام لیں گے تو آپ کو اس کا نام یاد ہو جائے گا, کیونکہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے. دیکھیں انسانی کانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے اپنا نام سننا, حالانکہ آپ دراصل اپنی یادداشت کو بہتر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہی اصول اگلا ہو جائے گا, یاد کی گئی بات کو بار بار اپنے الفاظ میں دہرائیں, ریپیٹ کریں. ریپیٹیشن بہت اچھی چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ لیکچر کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, ریکیپ کرتے ہیں, تاکہ وہ چیزیں آپ کو ذہن نشین ہو جائے. میں بھی دیکھیں جب لیکچر کمپلیٹ ہوگا تو اس کو اگین ریکیپ کروں گا 2-3 منٹ کے اندر. تو جو آپ سے بات کر رہے ہیں آپ توجہ سے سنیں, ٹھیک ہے, اس کو اپنے لفظوں سے بار بار دہرائیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے لکھیں. یہ ایک بہت بہترین طریقہ ہوتا ہے یاد کرنے کا. آگے چلیں, آپ کی کوئی اہم چیز آپ نے یاد کرنی ہے, ٹیچر آپ کو کچھ بتا رہے ہیں, لکھوا رہے ہیں, یا آپ ویڈیو اس وقت سن رہے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں, تو آپ کیا کریں, اس کو جلدی سے ہاتھ سے, اس کو کہتے ہیں رف نوٹس لینا. ٹھیک ہے نا, ٹیچر آہستہ, ٹیچر تو جلدی جلدی بولتا چلا جا رہا ہے, آپ نے کیا کیا, آپ نے جلدی سے رف نوٹس لے لیے. وہ جو آپ نے پہلی مرتبہ لکھا وہ رف نوٹس تھے. اب بچے کہتے ہیں بس نوٹس تو بن گئے یار, اب کیا کرنا ہے. نہیں, اب آپ اس کو, اچھے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, اس کو اگین فیئر کرتے ہیں. ٹیچر بول رہا ہے, آپ نے جلدی میں نوٹس بنا لیے, آپ نے جلدی میں لکھا, کوئی اسپیلنگ مسٹیکس بھی ہو گئی, کوئی لائنیں بھی ٹیڑھی سیدھی ہو گئی, کوئی لفظ اوپر نیچے بھی ہو گئے, بدنما ہو گئے. دیکھیے وہ آپ کا انیشل کام تھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, وہ جب آپ کو ٹائم ملے, جب لیکچر کمپلیٹ ہو جائے, وہیں اسکول کالج میں بیٹھ کر, یونیورسٹی میں بیٹھ کر, یا واپس گھر آ کر, اب آپ کیا کریں گے, اس کو دوبارہ خوش خط کر کے لکھیں. جب آپ نے پہلی بات غور سے سنی, دوسری مرتبہ کیا کیا, آپ نے اس کو جلدی میں لکھ لیا,
तीसरी मर्तबा आप उसको बना बना के लिख रहे हैं, खुश कर के लिख रहे हैं, तो अब कोई वजह नहीं कि आपको याद ना हो। लेकिन हम इतनी तकलीफ नहीं करते। ठीक है जी, आपने पहले रफ नोट्स लिए, फिर आपने क्या किया, उनको फेयर करके लिखा। अब जो आपने फेयर करके लिख लिया, अब आप उसको एक दो दोबारा पढ़ें। क्यों पढ़ें? कोई गलती तो नहीं हो गई। ठीक है ना, आपने रफ से फेयर किया। ये भी तो हो सकता है, अगर मसलन मैथ कर रहे हैं, रफ में माइनस था और आपने फेयर में प्लस लगा दिया, तो वो तो आपको पता है गेम ही चेंज हो जाएगी, बात कहीं से कहीं चली जाएगी। लिटरेचर की बात करें तो एक नुक्ते से बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया, महरम पे नुक्ता लगा दिया तो मुजरिम हो गया। ठीक है जी, तो आपने रफ को फेयर किया, उसके बाद एक दफ़ा दोबारा देखेंगे कि कोई गलती तो नहीं। अगर गलती नहीं है तो आप फेयर कर चुके हैं। अब आप क्या कर चुके हैं? फेयर कर चुके हैं। अब अपने ही फेयर किए को गौर से देखें। ठीक है जी, ये अगर आपने मसलन कोई नोट्स बनाए हैं, अपने हाथ से लिखा है, तो अब ये देखें, आप यूं उसको गौर से देखें। आपने रफ को फेयर किया और अब जब उसको गौर से देखें तो आप ये ना समझें लिखा हुआ है, उसे एज ए पिक्चर देखें। एज ए पिक्चर दिमाग में स्कैन करें। याद रखें, जब आप किसी चीज़ को, आप ये ना समझे वर्ड्स है, आप उसको एज ए पिक्चर स्कैन करते हैं तो इंसान का दिमाग इस तरह से है, उसको लफ्ज़ याद नहीं होता, पिक्चर ज़हन में रह जाती है। वर्ड्स जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन एज ए पिक्चर अगर आपने स्कैन किया है दिमाग में तो नहीं भूलेगा। तो आपने रफ लिखा, उसको फेयर किया, गलतियां देखी, और फिर अपने ही लिखे को जब गौर से देखेंगे तो क्या होगा, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, याद रह जाएगा। एक इंतहाई अहम बात इंसानी दिमाग के वाले से, देखिए आपकी याददाश्त कितनी भी अच्छी हो, आप कितना भी याद करें, लेकिन हकीकत यह है कि बंदा भूल जाता है। बंदा भूल जाता है अगर उसको रिपीट ना किया जाए। एक तो आपने लिखा, फौरन रिपीट किया। आपने देखिए, आपने टीचर की बात सुनी, आपके दिल में बैठ गई, आपने नोट्स लिए, सेकंड अटेम्प्ट होगी, फेयर किया तो रिपीट हो गया ना। लेकिन कुछ वक्फा देकर दोबारा रिपीट करें। आप एक दफ़ा कितना भी याद कर लें, अगर दोबारा नहीं देखेंगे तो आप भूल जाएंगे। बड़ी बेहतरीन मिसाल, जब अल्लाह सबको तौफीक दे, वो जो मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं तो फिर उनको हर दफ़ा रिपीट करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा हिफ्ज़ कर लिया तो सारी ज़िंदगी के लिए हाफिज़ बन गए। आप दोबारा नहीं दोहराएंगे, रिपीट नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। तो दोबारा जो कुरान हिफ्ज़ करते हैं वो दोबारा बार बार मदरसे में जाते हैं, काम ख़त्म नहीं होता, उनको बार बार रिपीट करना होता है। और इवन रमज़ान शरीफ में वो पूरा कुरान पाक उनको इसादत मिलती है रिपीट करने की। अगर वो ऐसा ना करें तो भूल जाएंगे। तो इंसानी नफ्सियात यही है कि भूल जाता है। आपने एक चीज़ याद की तो आप उसे 1-2 दिन के वक्फे से दोबारा दोहराएं। मैंने एक चीज़ आज याद की है, मैं उसको 1-2 दिन के वक्फे से दोहराऊँ फर्स्ट टाइम, उसके बाद बेशक 1-2 दिन नहीं, फिर 3-4 दिन के वक्फे से दोहरा लूँ एक दफ़ा, और फिर एक दफ़ा 8-10 दिन के वक्फे से दोहरा लूँ। हमेशा के लिए मुझे याद हो जाएगा। दोबारा समझ लें, एक ही दफ़ा जितना मर्जी रट्टा मारे भूल जाएगा। ये इंसानी नफ्सियात है, इंसानी दिमाग की परफॉर्मेंस इस तरह से होती है। आज याद किया आपने, उसको 1-2 दिन बाद रिपीट कर लें, फिर कोई 4-5 दिन बाद रिपीट कर लें, फिर कोई 8-10 दिन बाद रिपीट कर लें, आपको चीज़ हमेशा याद रह जाएगी। हम क्या करते हैं, एक दफ़ा चीज़ याद कर लेते हैं, मसलन आप किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और उसके बाद फिर दोबारा कभी करते ही नहीं है। ठीक है जी, फिर दोबारा कब करते हैं, जब इम्तहान होना होता है। और होता क्या है, उस वक्त तक मैं भूल चुका था, हम कहते हैं मैं तो रट्ठा मार के याद किया था, मैं भूल गया। उसकी वजह ये थी कि एक दफ़ा तो आपने याद कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने उसको फिर कभी रिपीट नहीं किया। रिपीट ज़रूर किया करें, वरना बात नहीं बनेगी। ठीक है जी, ये पहला असूल था याददाश्त बेहतर करने का, कि गौर से सुने, उसको लिखें और दोहराएं। रिपीट कर दो, पहला असूल क्या था, बात को गौर से सुने, अपने लफ्ज़ों में लिखें और उसको बार बार दोहराएं और आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज़ जी, अफादियत मालूम करना। अफादियत कहते हैं जी फ़ायदे को। देखिए, इंसानी नफ्सियात है, इंसानी दिमाग उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जिसमें हमें फ़ायदा हो। हम अपने फ़ायदे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे पता मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, मैं बड़े शौक़ से भी कर रहा हूँ, बहुत जल्द मेरा शौक़ ख़त्म हो जाएगा, मैं छोड़ दूँगा काम। लेकिन जब मुझे फ़ायदा नज़र आएगा तो मैं काम नहीं छोड़ूंगा।
آپ کو آسان سی مثال دو، آپ ایک پھل کھا رہے ہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا کھانے کو، ٹھیک ہے، اچانک آپ کو ڈاکٹر بتا دے بھئی آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کو فلاں بیماری اس کے لیے بہت اچھا ہے، اب آپ کا ایک دم دل کرائے گا، کیونکہ اب آپ کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں جب بھی کوئی چیز یاد کریں تو پہلے ذہن بنا لیں کہ اس میں مجھے فائدہ ہونے والا ہے، مجھے اس میں فائدہ ہوگا، اگر میں آج یہ چیز یاد کر لوں نا مجھے فائدہ ہوگا، تو پھر آپ کو یاد ہوگا۔ ہم مسئلہ یہ ہے ہم انٹرسٹ کریٹ نہیں کرتے، ہم مصیبت سمجھ کے یاد کر رہے ہوتے ہیں، وگاٹ سمجھ کے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذہن بنا لیں کہ میں جو چیز یاد کر رہا ہوں یہ میری محنت ضائع نہیں جائے گا، مجھے اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ جب اس ذہن سے یاد کریں گے تو پھر آپ کو یاد ہوگا۔ مثلا ڈیئر اسٹوڈنٹس اسی ویڈیو کو دیکھ لیں، میں آپ سے اس وقت ویڈیو پہ بات کر رہا ہوں اور میں آپ سے ہی توقع کرتا ہوں کہ آپ کو اس نیت سے دیکھیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہونا ہے۔ جب آپ اس نیت سے دیکھیں گے کہ میں آپ کو کچھ اصول بتا رہا ہوں، ان اصولوں پہ عمل کر کے آپ کی یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو یقین ہے، مجھے بیٹا 24-25 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، اب 24-25 سال میں اتنا ایک تو بندہ سیکھ ہی لیتا ہے نا، تو میں آپ کے سامنے اپنے 24-25 سال کا نچوڑ رکھ رہا ہوں تجربے کا۔ آپ اس یقین کے ساتھ یہ باتیں غور سے سنیں کہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور جب آپ کو یقین ہے فائدہ ہوگا تو آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے گا، ورنہ یاد نہیں ہوگا۔ اور یہی دوسرا اصول ہے افادیت، یعنی فائدہ معلوم کرنا۔ جب آپ کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو پہلے ذہن بنا لیں کہ مجھے اس سے فائدہ ملنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا صرف ذہن یہ نہ بنائیں بلکہ یہ بنائیں کہ اگر میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے فائدہ ملے گا، اور اگر یاد نہیں کرتا تو مجھے اس کا نقصان ہوگا۔ اب آپ کو اور اچھے سے یاد ہوگا۔ سمپل رٹا ماریں گے یاد نہیں ہوگا، یہ سوچ کے یاد کریں مجھے اس سے فائدہ ہوگا تو آپ کو زیادہ یاد ہوگا۔ اور آپ چیز ایک اور لگا لیں کہ اگر میں یہ چیز یاد کرتا ہوں مجھے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، نہیں کرتا تو میرا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اب آپ کو اور زیادہ فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ میں آپ کو ٹیکنیکس بتا رہا ہوں، دماغ ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب فائدہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فوراً فائدہ، ایک ہوتا ہے کہ شاید فوراً فائدہ نہ ہو، آگے چل کے فائدہ ہوگا۔ تو اپنے دونوں ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو فوری طور پہ مجھے اس کا کیا فائدہ ملے گا، یہ بھی دیکھیں، اور مستقل طور پر کیا فائدہ ملے گا یہ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دونوں فائدے ذہن میں رکھیں۔ اگر ایک چیز کا بیٹا صرف فوری فائدہ ہے، مستقل فائدہ نہیں ہے، تو آپ کا انٹرسٹ کم ہوگا۔ لیکن ایک چیز جس کا آج بھی فائدہ ہے، مستقبل میں بھی فائدہ ہے، اس کا انٹرسٹ زیادہ ہوگا۔ میں آپ کو آسان سی مثال دوں، بچے سیکنڈ ایئر میں اردو میں دلچسپی نہیں لیتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں سر آگے ہم نے اردو تو پڑھنی نہیں، سیکنڈ ایئر کے بعد اردو ختم ہو جائے گی، ان کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آگے ختم ہو جائے گی، سیکنڈ ایئر میں تو 100 نمبر کی ہے نا اردو، انٹرسٹ ختم ہو گیا، آگے کون سا اردو پڑھنی ہے۔ لیکن فزکس کیمسٹری والے بڑی بہتر فزکس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے آگے بھی میٹرک میں فزکس ہے، انٹر، بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، فزکس آگے تک جانی ہے، وہ پورا انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جب کوئی چیز یاد کرنی ہو تو دونوں چیزیں ان میں رکھیں کہ اس کا آپ کو عارضی فائدہ کیا ہوگا جو آپ کو فوراً مل جائے گا، اور آگے چل کے کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسرا اصول تھا۔ آگے آئیں، تیسرا اصول، آپ نے یاد کرنا کس طرح سے ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، یاد کرنے کا طریقہ ہے آپ توجہ دیں، ریپیٹ کریں، لکھیں، ٹھیک ہے، دہرائیں۔ لیکن یاد کرنا کس طرح سے ہے، اس میں بھی انسانی دماغ کو سمجھیں۔ جب یاد کریں کام کو ٹکڑوں میں بانٹ لیں، یعنی اگر آپ نے 2 پیجز یاد کرنے ہیں تو یہ کبھی کوشش نہ کریں رٹا مارنے کی 2 پیج اکٹھے یاد کر لو، ان میں پیراگراف بنے ہوں گے، تو آپ ایک ایک پیراگراف کر کے یاد کریں، آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا۔ آپ نے لیٹ سپوز ایک پیج پر 3 پیراگراف ہے، 2 پیج پہ 6 پیراگراف ہو گئے، آپ کوشش کریں 2 پیج اکٹھے یاد کرو، پورے 2 پیج کو رٹا ماروں، آپ کی محنت زیادہ ہوگی، شاید یاد نہ ہو، تو آپ یار سمپل کر لیں نا، پہلے پیج کے 3 پیراگراف ہے، 1 پیراگراف یاد کر لیں، جب یاد ہو جائے پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، یہ زیادہ آسان طریقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں بار بار قرآن پاک کی مثال دے رہا ہوں کہ حافظ اسی کے ہوتے ہیں۔ قاری صاحب کیا کرتے ہیں، ایک ایک آیت حفظ کراتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ یہ پہلے 10 آیتیں اکٹھی حفظ کر لو، رٹا مار لو، ایسا ہو بھی نہیں سکتا، وہ ایک ایک آیت حفظ کرواتے ہیں، اور اگر آیت بڑی ہے تو آیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں، ایک آیت کو 2-3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں اور پھر کراتے ہیں۔
تو جب کوئی کام آپ نے یاد کرنا ہو تو آپ اس کے ٹکڑے بنا لیں، اس کو مختلف حصوں میں بانٹ لیں اور پھر کریں، آپ کو زیادہ بہتر یاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ٹکڑے نہیں بناتے اور اکٹھا سارا کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ مشکل پیش آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پوائنٹ جی جو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کرتا ہوں اور بچے عمل نہیں کرتے، یاد رکھیں کبھی بھی شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں، شارٹ کٹ کی بجائے پورا موضوع پڑھیں۔ بچے آسانی کیا سمجھتے ہیں، خاص طور پہ بڑی کلاسوں میں، گریجویشن میں اور ماسٹر میں اور کسی تک انٹر میں بھی، وہ ٹیسٹ پیپر لے آتے ہیں، وہ خلاصے لے آتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، وہ کبھی یاد نہیں ہوگا۔ میں آپ کو سمپل مثال دوں، دیکھیے مثلا اگر ہم پاک اسٹڈی کی بات کرتے ہیں تو پاک اسٹڈی کے واقعات ایک کہانی کی شکل میں ہوتے ہیں، پہلے یہ واقعہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ یاد رکھیں تاریخ کا، ہسٹری کا ہر واقعہ دوسرے سے جڑا ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں قائد اعظم کے 14 نکات کی بات کروں گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے کیا تھا۔ اس سے پہلے نہرو رپورٹ تھی، اس کے جواب میں 14 نکات تھے، 14 نکات کے بعد کیا تھا، تجاویز دہلی تھی۔ تو جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا قائد اعظم نے 14 نکات پیش کی، اس سے پہلے کیا تھا، بعد میں کیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ ایک بیٹا تسلسل کی شکل میں ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ جب آپ اصل ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں، کنٹینیوٹی میں آپ کو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ خلاصہ لے آتے ہیں، ہیلپنگ بک لے آتے ہیں، اس میں تو بنے ہوتے ہیں سوال جواب، سین سوال اور جیم جواب، کوشچن آنسر بنے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جب آپ کوشچن آنسر میں آئیں گے تو درمیان میں گیپس آئیں گے، ایک سوال ہے، دوسرا سوال، درمیان میں گیپ آ گیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اصل بک پڑھی ہے تو وہاں دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ چیز چل رہی ہے۔ آپ لالچ کیا کرتے ہیں کہ اصل ٹیکسٹ بک میں مثلا ایک چیپٹر میں 50 صفحے ہیں، آپ کہتے ہیں 50 صفحے کون پڑھے، میں خلاصہ لے آتا ہوں، ہیلپنگ بک لے آتا ہوں، نوٹس لے آتا ہوں، اس میں تو سوال جواب بنے اور میرا 20 صفحے میں کام ہو جائے گا۔ اصل بک میں پڑھنے پڑیں گے آپ کو 50 صفحے، یہاں آپ نے 20 صفحے یاد کرنے ہیں۔ لیکن یقین کریں وہ جب آپ کوشچن آنسر میں 20 صفحے یاد کریں گے آپ کی محنت زیادہ ہوگی، وہ 20 پیجز پہ محنت زیادہ ہوگی۔ اصل کتاب کے 50 صفحے پڑھیں گے آپ کی محنت کم ہوگی، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ وہ 50 صفحے پڑھنے میں محنت کم ہوگی، یاد ہو جائے گا۔ ہیلپنگ بک نوٹس لے آئے، صفحے 20 ہیں، محنت زیادہ ہوگی، یاد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوشچن آنسر میں آئیں گے اس میں کنٹینیوٹی تو نہیں ہے نا۔ اصل بک میں تسلسل ہے، پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یعنی جب ایک چیز کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہر سٹیپ دوسرے سٹیپ سے جڑا ہوتا ہے، چیزیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے جب بھی آپ نے، اور خاص طور پہ بڑی کلاسوں میں آپ نے اصل ٹیکسٹ بک میں پڑھنا ہے تو اس میں دکھنے میں پیجز زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ کو یاد آسانی سے ہو جائے گا۔ جب آپ ہیلپنگ بکس نوٹس کی طرف آتے ہیں تو اس میں کوشچن آنسر بنے ہوتے ہیں، تسلسل نہیں ہوتا، پہلا کوشچن کچھ اور ہے، دوسرا کچھ اور ہے، اس کا آپس میں ربط ہی نہیں بن رہا، تعلق ہی نہیں بن رہا۔ اب آپ کو توتے سے رٹا مارنا پڑے گا، اور رٹے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، رٹے میں آپ ایک لفظ بھولتے ہیں سارا ہی بھول جاتا ہے، سارا ہی بھول جاتا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں بیٹا، نیکسٹ پوائنٹ، مسلسل پڑھنے کی بجائے درمیان میں وقفہ دیں۔ دیکھیے بیٹا انسانی دماغ مشین ہے، مشین تھک جاتی ہے۔ آپ کہیں جی میں تو بہت اچھا ہوں، میں نے تو 8 گھنٹے لگاتار پڑھنا ہے، میں نے تو 10 گھنٹے لگاتار پڑھنا ہے۔ اب بچہ آپ کا زور زیادہ لگ رہا ہوگا، فائدہ کم ہو رہا ہوگا۔ انسانی ذہن سمجھے بیٹا، میں آپ کو بڑا کیلکولیٹڈ بتا رہا ہوں، انسانی ذہن 3 گھنٹے سے زیادہ مسلسل کام نہیں کر سکتا۔ آپ میٹرک میں، آپ انٹر میں ہیں، آپ ماسٹر میں ہیں، آپ ایم فل کر رہے ہیں، آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، 3 گھنٹے سے زیادہ انسانی دماغ کام نہیں کرتا۔ 3 گھنٹے بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو بک بند کر دیں، کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ بند کر دیں، ذرا ریکسٹ کریں، آپ چائے پئیں، آپ میوزک سنیں، آپ باہر باغ میں نکل جائیں، آپ قرآن پاک پڑھیں، ذہنی سکون کے لیے تھوڑا ریلیکس کریں، اس کے بعد دوبارہ شروع کریں۔ 3 گھنٹے کے بعد وقفہ دینا ضروری ہوتا ہے بڑی کلاسوں میں۔ میٹرک کورس سے نیچے 2 گھنٹے ہے، یعنی جو بچہ میٹرک یا میٹرک سے کم ہے اس کے لیے 2 گھنٹے ہے، وہ 2 گھنٹے کے بعد لگاتار نہ پڑھے، تھوڑا سا گیپ دے، 20 منٹ 15 منٹ ضرور گیپ دے۔ چھوٹے بچے 2 گھنٹے بعد، بڑے گھنٹے 3 گھنٹے بعد۔ بڑے بچے آپ مسلسل 5-6 گھنٹے کام کریں گے، آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا، فائدہ کم ہوگا۔ ہم لالچ کرتے ہیں کہ نہیں میں بیٹھا ہوں تو کام ختم کر کے ہی اٹھوں، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے، آپ کا زور لگ رہا ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ عادت بنا لیں
کہ اگر میٹرک سے اوپر کی بات کرو، انٹر اور اس سے اپ ٹو جہاں بھی ہے، جتنے بھی لیول ہے آپ کا، 3 گھنٹے سے زیادہ کام نہ کریں، کسی شکل نام کا آپ ریسٹ کریں، ورنہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں، وہ لالچ کر لیتے ہیں اور بیٹھے ہیں جناب، صبح کے بیٹھے ہیں اور شام تک پڑھ رہے ہیں، یا شام کو بیٹھے ہیں اور ساری رات پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے تو ساری رات رہے، صبح پتہ لگا یاد کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ انسانی دماغ کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کوئی مشین چلاتے ہیں تو اس کو ریسٹ دیتے ہیں، دماغ بھی ریسٹ مانگتا ہے۔ آگے چلیں جی، اپنی استعداد کے مطابق پڑھیں اور سمجھیں۔ استعداد کیپیسٹی، دیکھیں سب کی صلاحیت برابر نہیں ہوتی، کوئی بات کو جلدی پک کر لیتا ہے، جلدی سمجھ لیتا ہے، کسی کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن سب کا دماغی صلاحیت برابر نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی دماغی صلاحیت کتنی ہے، میں جانتا ہوں میری دماغی صلاحیت کتنی ہے، تو آپ اتنا ہی اپنے پہ بوجھ ڈالیں جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی صلاحیت ہے۔ یہ نہیں کہ میں تو جلدی تھک جاتا ہوں کہ فلاں بندہ اتنا کام کرتا ہے میں بھی اتنا کروں گا، بھائی وہ کرتا ہے نا، میں تو نہیں کرتا۔ ہر شخص کی سوچنے، سمجھنے، یاد کرنے کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جب اسٹوڈنٹس اگر ایک جیسی ہو تو کلاس میں سب کے نمبر برابر آئے نا، ٹیچر تو ایک ہی ہے پڑھانے والا، کوئی پاس ہو رہا ہے، کوئی فیل ہو رہا ہے، کوئی ٹاپ کر رہا ہے اور کوئی گھر سے جوتے کھا رہا ہے، حالانکہ ٹیچر ایک ہے، کلاس ایک ہے۔ وجہ یہ ہے سب کی سمجھنے کی، یاد کرنے کی صلاحیت برابر نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے سقراط ہیں اور آپ بڑے حکیم افلاطون ہیں اور ارسطو ہے، ایرسٹوٹل ہے، نہیں، آپ عام انسان ہیں، میں بھی عام انسان ہوں۔ اتنا ہی کریں جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ نہ کریں۔ اچھا جی، ایک بہت بری عادت جو اسٹوڈنٹس میں ہوتی ہے، اور یہ مجھ میں بھی تھی، میں نے بڑی کوشش کی ہے اس پہ ٹیک اوور کرنے کی، ابھی تک نہیں کر سکا۔ ہم نا چاہتے ہیں ہمیں ہر طرح کی معلومات ہو، دماغ میں علم منتقل کریں، معلومات کا انبار جمع نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں، علم اور معلومات اور چیز ہے، جس کو کہتے ہیں انفارمیشن اینڈ ڈیٹا۔ اب دیکھیں نیٹ پر بیٹھے ڈیٹا تو بہت زیادہ ہے، تو کیا ہم نے سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں؟ نہیں، ہم اپنے کام کی چیز نکالتے ہیں۔ آپ بیٹا جانتے ہیں گوگل پہ سرچ کریں نا، ایک لفظ لکھیں تو ریزلٹس میں آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں ریزلٹ شو ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ سارے تو نہیں پڑھتے، اپنے کام کی چیز نکالتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر ایک فطور ہوتا ہے نا ہر فن مولا بننے کا، یہ سب میں ہوتا ہے، مجھ میں بھی تھا، آپ میں بھی ہوگا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میٹرک انٹر کا بچہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بننا میں نے ڈاکٹر ہے، میرے والد صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر بنے، اچھی بات ہے جی، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اچھا جی بننا ڈاکٹر ہے، لیکن مجھے شوق ہے کمپیوٹر کا بھی، میں ساتھ کمپیوٹر کا ایکسپرٹ بھی بننا چاہتا ہوں، چلیں یہ اچھی بات ہے۔ اب ایک ہی کام ہوگا نا، آپ توجہ یا ڈاکٹری میڈیکل پہ دیں گے یا کمپیوٹر پہ دیں گے، یہ تو نہیں کہ اب ڈاکٹری پہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، والد صاحب چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں، میں کمپیوٹر سیکھنا چاہتا ہوں، ساتھ مجھے موسیقی کا بھی شوق ہے، میں موسیقی بھی سیکھتا ہوں، میں وہ کام بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اب آپ اس کو بھی ٹائم دینا کہے گا۔ پھر آپ کہیں گے نہیں، ساتھ ساتھ میں موٹیویشنل اسپیکر بھی بننا چاہتا ہوں، میں ساتھ ساتھ کیلی گرافی بھی سیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے تصویریں بنانے کا بہت شوق ہے، میں آرٹسٹ بھی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا بچہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے منزل تک پہنچنا ہے تو آپ کی دونوں ٹانگیں ایک ہی کشتی میں ہو، ایک ٹانگ ایک کشتی میں ہوگی، دوسری ٹانگ دوسری کشتی میں ہوگی، آپ گر جائے گے، منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ دماغ میں فطور ہوتا ہے نا ہر فن مولا بننے کا، مجھے سب پتا ہو، مجھے یہ بھی پتا ہو، مجھے یہ بھی پتا ہو، مجھے یہ بھی پتا ہو، رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں کہ جوک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف نن۔ جب آپ بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں سیکھ پاتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ فالتو باتیں دماغ میں نہ گھسائیں، دماغ کو ڈسٹ بن نہ بنائیں، کچرا دان نہ بنائیں۔ جب بہت زیادہ معلومات دماغ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ کام کی باتیں بھی بھول جائیں گی۔ بڑی سمپل سی بات بیٹا، ایک کمرے میں سلیکٹیو چیزیں پڑھی ہیں، ترتیب سے رکھی ہیں، آپ کو چیز نکالنا آسان ہوگا۔ اب کمرے میں بہت زیادہ چیزیں بھر دیں تو اب جب آپ چیز نکالنے لگیں گے آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہاں پڑا ہے۔ یہی بات ہے انسانی دماغ کی۔ ایک بڑا زبردست ٹپ دوں آپ کو، اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا اور خاص طور پہ اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے گفتگو کریں۔ جن لوگوں میں شائنس ہوتا ہے نا، وہ باقیوں کے سامنے گفتگو نہیں کر پاتے، شرما جاتے ہیں، کانفیڈنس نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ دراصل میں کہنا یہ چاہتا وہ نہیں،
यूं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं, आपको चीज़ें याद नहीं होती, आप सामना नहीं कर पाते, तो आप शीशे के सामने आके गुफ्तगू करें। इससे क्या होगा, एक तो आपके एतमाद में इजाफा होगा, दूसरा चीज़ें आपको याद होगी। लेट्स सपोज आपने स्पीच करनी है और आपकी वो क्या कहते हैं जी, कांपे टांग रही हैं, फेस नहीं कर पा रहे, तो आप ये करें ना, स्पीच तैयार करके शीशे के आगे खड़े हो जाए और समझे सामने वहां में आप स्पीच कर रहे हैं। अब आप एक तो स्पीच आपको याद भी होगी, शीशे में आप अपने आप को ही देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ मैं स्क्रीन पे इस वक्त अपने आप को देख रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे सामने स्क्रीन लगी है, मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ इसमें आपको एतमाद में इजाफा होता है। आपको पता चल रहा होता है कि इस वक्त आप किस तरह बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या आपके अंदर एतमाद नज़र आ रहा है या एतमाद नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आपने चीज़ को याद करना है या अपने अंदर एतमाद पैदा करना है, तो बेहतरीन तरीका क्या है, शीशे के सामने खड़े हो जाएं और समझें कि शीशे के दूसरी तरफ एक बड़ा काबिल बंदा बैठा हुआ है और यकीनन आप खुद हैं। तो क्या होगा, अब आपको याद करना आसान हो जाएगा और आप में एतमाद आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, ज़हन में एक नक्श बना लें। देखिए आपने एक चीज याद की है, हो गई आपको याद। अब कोई नई चीज याद करें तो उसको पहली चीज के साथ अटैच कर दें। आपको बड़ी आपने देखा होगा, कभी देहातों में देखो, बड़ी बूढ़ियों को देखो, क्या करती थी, वो दुपट्टे के साथ ना गिरा बांध लेती थी, नॉट लगा लेती थी दुपट्टे के साथ। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने कभी बुजुर्गों को देखा है करीब से, वो क्यों नाट लगाती थी, वो कोई चीज याद करनी होती थी और चीज को ज़हन में रख के दुपट्टे पे गिरा लगा लेती थी। अब जब वो गिरा देखती थी, उनको याद आ जाता था, अच्छा ये गिरा मैंने लगाई थी फलां बात, उनको बात भी याद आ जाती थी। हालांकि देखिए बात का नॉट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लिंक बना लिया ना। अच्छा जी, वो अब एक बुजुर्ग खातून सोच रही है मैं ना शकीला दे घर जाना है कल, और दुपट्टे को नाट लगा ली। अब वो नाट को देख के बोलेगी कि कल ना मैं शकीला दे घर जाना है। अब भूल भी गई तो कल को जब दुपट्टा देखेगी ना तो उनको शकीला भी याद आ जाएगी। आपने लिंक कर दिया दुपट्टे की नाट को शकीला के साथ। ठीक है जी। तो इस तरह आप एक चीज को जब दूसरे के साथ लिंक करते हैं, और ऐसे ही कर सकते हैं, आप एक नई चीज सीख रहे हैं और पहली चीज से उसको लिंक कर लें, आपको याद करना आसान हो जाएगा। आगे देखिए जी, कानों के जरिए आवाज जबकि तस्वीर से जहन में इमेज बनता है। मैंने भी बार बार आपको बात की, आपने जो चीज याद करनी है उसको लिख लें और फिर एज ए पिक बतौर तस्वीर जहन में स्कैन करें, आपको याद होगा। सुनने से भी याद होता है। ठीक है जी। किसके जरिए? आप अपने कान से सुने। क्या मतलब? यानी खुद बोले। मैंने चीज याद करनी है ना, अब देखिए ये मैंने जुमला याद करना है तो मैं बार बार दोहराऊं, कानों के जरिए आवाज जबकि तस्वीर से ज़हन में इमेज बनता है। कानों के जरिए आवाज जबकि तस्वीर से ज़हन में इमेज बनता है। मैं बार बार दोहराऊंगा, यानी मेरे कान मेरी ही जबान से सुने। ये बड़ी टेक्निकल बात है। जो बात आप दूसरे की जबान से सुनते हैं आपको कम याद होती है, जो आप दूसरे की जबान से सुनते हैं आपको कम याद होती है, लेकिन जो आप अपनी जबान से सुनते हैं, अपनी जबान ने कहा, आपके अपने कान ने सुना, वो आपको ज्यादा याद होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बार बार दोहराया करें, खुद दोहराया करें। और अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर दोहराते हैं तो ना सिर्फ याद होगा बल्कि आपके अंदर एक एतमाद भी आएगा। आगे चलें जी, वही पॉइंट 12, ज़हन में तस्वीर से बनने वाला नक्श आवाजों से ज्यादा देर पा होता है। देखिए आप सुनी बात भूल सकते हैं, जो आप खुद रिपीट करें वही भूल सकते हैं, लेकिन जिस चीज को आपके दिमाग ने, ज़हन ने एज ए पिक्चर स्कैन कर लिया है वो आपको ज्यादा याद रहेगा। जिस तरह मैंने भी आपको मिसाल दी थी टीचर के व्हाइट बोर्ड की। टीचर व्हाइट बोर्ड क्यों लिखता है कि आप उसको 30-40 मिनट मुसलसल देखते रहे, और टीचर ने जो भी लिखा है उस व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई चीज को एज ए पिक्चर ज़हन में स्कैन करें, वो याद रह जाएगी। हाँ, वो टीचर ने ना फलां दिन बोर्ड पे इस चीज को इस तरह से लिखा था, आपको याद आ जाएगा। तो याद करने का बेहतरीन तरीका आपको मैं पहले भी बताया और दोबारा फिर वही बात आ रही है कि आप उसको लिख लें, खुशखत लिखें और फिर अपने लिखे को गौर से देखें, अपने लिखे को गौर से देखें और इस तरह देखें कि दिमाग में उसको स्कैन करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। आगे चलें जी, ज़हन में एक फर्जी मंजर कशी बना लें।
یہ بہت لوگ کرتے ہیں، شاید آپ نے کبھی کیا اور میں بھی کرتا ہوں، آپ ذہن میں ایک فرضی تصور بنا لیں. مثلا میں اس طرح کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں. مجھے حضرت غالب بڑے پسند ہے. میں غالب کی غزلیں کس طرح یاد کرتا ہوں، میں تصور کر لیتا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں مرزا غالب کی بزم میں. مرزا غالب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، شاہی دربار لگا ہوا ہے، غالب کے ہاتھ میں قلم ہے، غالب کی ایک تصویر ذہن میں لاتا ہوں، امیج ذہن میں لاتا ہوں، اور میں تصور کرتا ہوں میں اس دربار میں موجود ہوں، تو یقین کریں مجھے شعر جلدی یاد ہو جاتا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو ویژولائز کر لیں. جو آپ پڑھ رہے ہیں، مثلا میں مثال دیتا ہوں، آپ ایک سفر نامہ پڑھ رہے ہیں. مجھے تارڑ صاحب بہت پسند ہیں، آج کل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ مسلسل حسین تارڑ صاحب کو صحت کاملہ عطا کرے. میں بڑا متاثر ہوں ان سے، بہت خدمات ہیں ان کی پاکستان کے حوالے سے، سیاحت کے حوالے سے. تو جب میں تارڑ صاحب کا سفر نامہ پڑھتا ہوں نا، تو میں یہ نہیں لگتا، اس طرح نہیں پڑھ رہا ہوں، میں سپوز کرتا ہوں کہ میں تارڑ صاحب کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں. میں اپنے آپ کو ٹریول کرتا محسوس کرتا ہوں ان کے ساتھ، وہ مجھے چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ذہن میں ایک فرضی منظر کشی بنا لیں. ایک آپ کو بات بتاؤں، آپ کو ہنسی آئے گی لیکن فیکٹ ہے، جو سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی، جو اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں زیادہ یاد رہ جاتی ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے. سیدھی بات ہمیں یاد نہیں ہوگی، لیکن ایسی بات جس میں کوئی اوٹ پٹانگ چیز آ جائے، کوئی مزہ کا خیز آ جائے، وہ ہمیں یاد ہے. جس طرح بھی وہ میں کوئی طنز نہیں کرنا چاہ رہا، آپ کو مثال دے رہا ہوں. بلاول بھٹو نے کہ منہ سے نکل گیا، وہ کہنا تو یہ تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، عمران خان کے والے سے بات کرتے، لیکن جلدی میں منہ سے کیا نکل گیا؟ کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تو آپ دیکھیں، آپ 3-4 دفعہ کہیں کانپیں ٹانگ رہی ہیں، کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اب اصل بات بھول جائیں گے آپ. اب آپ کے ذہن سے نکل جائے گا کہ اصل جملہ کیا تھا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اب آپ کے منہ پہ یہی آئے گا کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تو انسانی نفسیات ہے کہ جو اس طرح کی سٹوپٹ باتیں ہوتی ہیں نا یاد رہ جاتی ہیں. تو بات کو سمجھیں، جب آپ نے کوئی چیز یاد کرنی ہو نا، تو اس کے ساتھ کوئی سٹوپٹ چیز کو لنک کر لیں، اس کے ساتھ کوئی سٹوپٹ چیز کو لنک کر لیں، تو اس سٹوپٹ چیز کی وجہ سے وہ آپ کو باتیں یاد رہیں گی. آپ کو ساتھ سے مثال دوں، آپ نے دیکھا ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اور ٹک ٹاک وغیرہ پر جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں. ایک بندہ سیدھے ہو کے کھڑے ہو کے گانا گا رہا ہے، وائرل نہیں ہوگا. اگر وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے زیادہ وائرل ہوگا، کہ انسانی دماغ زیادہ اٹیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. پوائنٹ نمبر 5، متوازن غذا کا استعمال. دیکھیں، انسانی جسم بڑی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے، اس کو خوراک چاہیے جس طرح زمین کو کھاد چاہیے. انسانی جسم کو وٹامن بھی چاہیے، اس کو کیلشیم بھی چاہیے، اس کو معدنیات بھی چاہیے، اس کو آئرن بھی چاہیے، اس کو فاسفورس بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے. تو یہ کس طرح ہوگا جب آپ بیلنس ڈائٹ یوز کریں گے؟ ایک بڑی بات بنی ہوئی ہے جی، بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں بادام کھانے والے بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں، کوئی بادام کھاتا تھا نا، جوک بنا ہوا، آپ نے بھی سنا ہوگا. انہوں نے کہا جی میں بادام کھا رہا ہوں، بڑے عرصے سے کھا رہا ہوں، اور نا اس بادام کھانے کے بعد میری یادداشت بہت اچھی ہو گئی ہے. میری یادداشت بہت اچھی ہو گئی ہے، اور میرے میں 3 کوالٹیز پیدا ہو گئی ہیں. 2 بتا دی اور تیسری میں بھول گیا ہوں. بھائی کہاں گئے بتاؤ آپ کے؟ تو صرف بادام سے بات نہیں بنتی. اگر آپ کی بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، یا آپ وقت پہ نہیں کھا رہے، کبھی کھایا نہ کھایا، صبح کھا لیا رات کو کھا لیا، تو پھر آپ بادام کی بوری بھی کھا لیں گے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. خالی باداموں کا فائدہ نہیں ہوتا، متوازن خوراک ہو، بر وقت خوراک ہو، اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ میں سے موسٹلی اسٹوڈنٹ ہی ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کے لیے باداموں سے کہیں زیادہ بہتر ہے انڈا اور دودھ کا استعمال کیا کریں. انڈے کھایا کریں، دودھ پیا کریں. آپ نے فرسٹ ایئر میں سر سید میں پڑھا ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد کوئی پاؤ سے دودھ پی لیتے تھے، لیکن ہماری نسل کو دودھ اچھا نہیں لگتا، انڈے نہیں کھاتی. تو اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ذہنی کام کریں، یاد کرنے کا کام کریں، تو یاد رکھیں آپ کے لیے دودھ اور انڈے کہیں زیادہ مفید ہے بادام کھانے سے. دودھ اور انڈے کا استعمال کریں، متوازن کا استعمال کریں، زیادہ بہتر ہے. آپ کیا کھا رہے ہیں اس کا فائدہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت پر کھائیں. اگر آپ بہت اچھی ڈائٹ بھی ہے لیکن ٹائم پہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، آپ محنتی ہیں، پڑھنے والے ہیں، 8-8 گھنٹے 10 گھنٹے ناشتہ کیا نہ کیا، رات کا کھانا کھایا نہ کھایا، وقت بے وقت کھایا، اس کا آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے. آپ کی باڈی افیکٹ ہوگی وقت بے وقت کھانے سے، اور جب باڈی افیکٹ ہوگی تو اس کا اثر دماغ پہ بھی پڑے گا.
بڑی مشہور کوٹیشن کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے. آپ کا جسم صحت مند ہے تو دماغ صحت مند ہوگا. جسم صحت مند نہیں ہے تو دماغ بھی صحت مند نہیں ہوگا. اور جسم صحت مند کے لیے ضروری ہے کہ وقت پہ خوراک لیں, دودھ انڈے کا استعمال بڑھا دیں. ایک بڑی اہم بات, یادداشت بہتر کرنے کے لیے پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں. میں نے دیکھا یہ نوجوان نسل پانی نہیں پیتی, یہ پانی نہیں پیتی. یہ دیکھیں میں لیکچر دے رہا ہوں تو یہ 7 پانی کی بوتل رکھ کر بیٹھا ہوا ہوں, تھوڑی سی بار پانی پیتا ہوں. پانی ضرور پیا کریں. اچھا, ایک تو پانی پینے سے آپ کا خون کا دورانیہ اچھا ہوتا ہے, آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے, اور ایک بات کہوں, چہرے پر خوبصورتی بھی آتی ہے. جو گرلز ہوتی ہے نا, وہ بڑی بیوٹی ٹپس دیکھ رہی ہوتی ہیں. کوئی بیوٹی ٹپس ہو, چہرہ گلو کر جائے, چہرے پہ حسن آ جائے, نکھار ہو جائے, تو ایک بیوٹی کریم آپ کو میں بھی بتاؤں, لیکن یہ بیوٹی کریم چہرے پہ نہیں لگانی, وہ بیوٹی کریم ہے پانی پیے. یاد رکھیں میں گرلز سے, پیاری بیٹیوں سے بات کروں, جو یہ فائزہ بیوٹی کریم اور فیئر اینڈ لولی اور پتہ نہیں عجیب و غریب ملتانی مٹیاں اور لاہوری ساحل وال کی مٹیاں لگاتی ہیں چہروں پہ, چہرہ گلو کرنے کے لیے, تو ان کریموں سے کہیں زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ پانی استعمال کریں, تازہ پانی. اچھا, ٹھنڈا بھی نہیں, یہ نہیں گرمیوں میں بہت ٹھنڈا پی لیں یا سردیوں میں بہت گرم پیے, تازہ پانی استعمال کریں. تو یہ کچھ 10 کریموں سے زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ کی سکن کو وائٹ کرنے میں, فیئر کرنے میں, اور ساتھ ہی ہوگا کہ یادداشت بھی اس سے بہتر ہوتی ہے, آپ کا نظام ہضم بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے, توفیق دی ہے, تو ہر حلال چیز کھانی چاہیے, مگر بازاری کھانوں سے پرہیز کریں. یہ جو بازار سے ملتے ہیں نا آپ کے برگر اور شوارمے اور یہ زنگر, آپ کو نہیں پتہ ہی کتنا تباہ کرتے ہیں. گھر کی چیز کھائیں, بہتر ہوتی ہے. دیکھیے بازاری جو آئل میں بنی ہوتی ہے تو وہ آئل سارا دن یوز ہوتا ہے. ایک آئل میں دیکھیں آپ اسے 1-2 دفعہ یوز کر لیتے ہیں تو وہ آئل ٹھیک نہیں رہتا, وہ زہریلا ہو جاتا ہے صرف 2-3 دفعہ. اور وہ اگر آپ پکوڑے سموسے لے رہے ہیں, وہ تو اسی آئل میں سارا دن پکوڑے سموسے بنا رہے ہیں, تو وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. میں اسٹوڈنٹ سے ایک مذاق میں بات کرتا ہوں اور آپ کو سیریس بھی لے سکتے ہیں. وہ آپ جس کو کہتے ہیں نا شوارما, نئی نوجوان نسل کو بڑا پسند ہے شوارما. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ کفن میں لپٹی ہوئی مرغی کی لاش, کفن سے بنا ہوتا ہے نا, کفن میں لپٹی ہوئی مرغی کی لاش, یہ ہوتا ہے شوارما. بچہ میں مذاق نہیں کر رہا, جو آپ ٹیسٹ سکھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے, یہ موسٹلی, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن اکثریت شوارمے میں جو گوشت ڈلتا ہے یہ مری ہوئی مرغی ہوتی ہے, جس کی ٹرم استعمال ہوتا ہے ٹھنڈا گوشت. آپ کو پتہ ہے آج کل مرغی بہت مہنگی ہے, یہ ٹھنڈا گوشت لاتے ہیں, مری ہوئی مرغی, ٹھیک ہے, جس کا ہم بڑے مزے سے بازاری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو بازاری کھانوں سے پرہیز کریں. بازاری کھانے کھائیں گے جسمانی طور پہ بیمار ہوں گے, اور جب جسمانی طور پہ بیمار ہوں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے اس کا اثر آپ کے دماغ پر بھی آئے گا. جی آگے چلیں. 6 پوائنٹ, بیٹھنے کے لیے مناسب نشست. ٹھیک ہے جی, اب اس میں مناسب کا کیا مطلب, آپ ایسی جگہ پہ نہ بیٹھیں جہاں شور زیادہ ہو رہا ہو, آپ ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں جہاں لائٹ کم ہو, اور مزے کی بات ہوں آپ بہت کمفرٹیبل سیٹ پہ بھی نہ بیٹھیں. سیٹ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوگی آپ کو نیند آنے لگ جائے گی. بڑی کمفرٹیبل, بڑی بہترین چیئر ہے, اتنا کمفرٹیبل نہ ہو کہ آپ کو اس پہ بیٹھ کر نیند آنے لگے. یعنی جس چیئر پہ بیٹھے تھوڑی سخت, بہت زیادہ نرم نہ ہو. آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں ہوا کا کراس ہو, بالکل بند کمرہ ہو نا تو آپ کو پتہ ہے سفوکیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو بیٹھنے کے لیے مناسب نشست کا مطلب پلیس کیا ہے. پہلی بات, جگہ معقول اور مناسب ہو, یعنی بہت بند نہ ہو, ہوادار ہو, پہلی بات. اور اس کا دوسرا مطلب ہے کہ پراپر روشنی کا انتظام ہو, ہوادار کمرہ اور روشنی کا انتظام ہو. اگر روشنی کم ہوگی تو آپ کی آئی سائڈ افیکٹ ہوگی, ہوا کا انتظام نہیں ہوگا تو آپ کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہوگی, اور اس وقت یقیناً پھر عقل بھی کام نہیں کر رہی ہوتی. نیکسٹ جو بھی آپ کو بتایا, نشست بہت زیادہ آرام دہ نہ ہو, بہت کمفرٹیبل سیٹ ہوگی تو بڑی جلدی آپ کو نیند آنے لگ جائے گی. سیٹ ایسی نہ ہو, چیئر معقول تو ہو لیکن بہت کمفرٹیبل نہ ہو. جو 3rd پوائنٹ بتایا آپ کو کہ ہوا اور روشنی کا مکمل انتظام ہو, ہوا کی وینٹیلیشن ہو رہی ہو, روشنی کا انتظام ہو, پانی آپ کے پاس موجود ہو. جو میں نے ابھی بتایا, ہر تھوڑی دیر بعد پانی ضرور پی لیا کریں. میں نے دیکھا ہے نئی نسل پانی کا استعمال بہت کم کرتی ہے. ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ان میں سستی رہتی ہے, ان کو چیزیں یاد نہیں ہوتی. آگے چلیں جی, ذہنی یکسوئی.
ذہنی یکسو کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہوتا نہیں. اسٹوڈنٹس پڑھنے بیٹھتے ہیں, جیسے ہی بیٹھیں گے ان کو فوراً کوئی کام یاد آ جاتا ہے اور بڑا ارجنٹ کام یاد آ جاتا ہے. اٹھ کے چلیں گے, پھر آ کے بیٹھیں گے کام یاد آ جائے گا, پھر آ کے بیٹھیں گے پہلے چائے نہ پی لیں, پھر آ کے بیٹھیں گے پہلے ذرا وہ میں کپڑوں کو نہ دیکھ لوں, پھر بیٹھیں گے اور کام یاد آ جائے گا. آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. آپ جتنی دیر بیٹھیں, جب آ کے پڑھنے بیٹھ جائیں تو بچہ پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, آپ نے اٹھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب جس طرح میں کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا نا تو میں ایک ذہن بنا کے بیٹھا ہوں کہ اب میں بیٹھا ہوں تو اتنی دیر میں نے لازماً کام کرنا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے نوجوان نسل کنسنٹریٹ نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے ذہنی یکسوئی نہیں ملتی. وہ ذہنی تناؤ کا بیٹھے پڑھ رہے ہیں, ذہن کسی اور طرف ہے بیٹھے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا, اس نے کہا جی میں نے فیصلہ کیا کہ اب کیونکہ امتحان قریب ہیں تو میں فیس بک یوز نہیں کروں گا, فیس بک پہ بڑا ٹائم یوز نہیں کروں گا. ہم وہ کہتے ہیں ہوا یہ, میں نے فیس بک تو یوز نہیں کی, لیکن جب پڑھتا تھا مجھے یاد فیس بک کی آتی تھی کہ فیس بک پہ پتہ نہیں کیا پوسٹیں لگی ہوں گی, دوستوں نے کیا کیا ہوگا, میری پوسٹوں پہ کیا کمنٹ کیے ہوں گے, پتہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اب وہ بچہ فیس بک یوز نہیں کر رہا, پڑھ رہا ہے, لیکن ذہن تو پھر فیس بک کی طرف ہے. تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. اس سے تو بہتر تھا آپ کوئی آدھا پونا گھنٹہ فیس بک یا یوز کر کے موبائل رکھ دیتے. آپ نے موبائل نہیں اٹھایا, فیس بک یوز نہیں کی, لیکن 6 گھنٹے آپ کے دماغ میں فیس بک کی گھسی رہی ہے, آپ کو یاد کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں ذہنی طور پہ یکسو نہ ہونا. ایک اور چیز جو ہماری یادداشت کو کمزور کرتی ہے, ہم فضول چیزیں زیادہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دیکھیے جس سے آپ کا تعلق واسطہ ہے, ہم اس کو بھی سوچنے بیٹھ جاتے ہیں. صرف بیٹا وہ چیز سوچیں جس سے آپ کا تعلق واسطہ ہو. اب تعلق واسطہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسی چیز جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہو یا آپ کو نقصان دے سکتی ہو, اس کے بارے میں تو سوچیں. لیکن ایک ایسی چیز جو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی, جو آپ کو نقصان نہیں دے سکتی, اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو وقت کا ضیاع کریں گے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو گھر میں روٹی کوئی نہیں پوچھتا, اور وہ فکر کیا کرتے ہیں, یہ شہباز شریف نہیں چلا سکتا پاکستان, نہیں یہ شہباز شریف کا کام نہیں ہے. جن کو گھر میں روٹی نہیں ملتی, وہ اللہ کے بندے, تم پہلے اپنی روٹی کمانے اس طرح تو ہو جاؤ. نوکری تمہیں 20,000 کی نوکری نہیں ہے تمہارے پاس, سیریاں لے کے پھرتے ہو اور بات کیا کر رہے ہو عمران خان اچھا کہ برا, شہباز شریف اچھا کہ برا. آپ پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو کر لیں نا, اس قابل کر لیں کہ آپ کی رائے کی کوئی اہمیت بنے, پھر رائے دیں. ورنہ جی ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جس کا آپ سے ڈائریکٹ تعلق نہیں, جو فائدہ نقصان. جیسے کہ فضول چیزیں سوچتے ہیں تو آپ کے دماغ میں بھر جاتی ہیں. جو فضول چیزیں آپ کے دماغ میں بھر جائیں گی تو پھر آپ کو یاد کرنے میں مشکل ہوگی, کیونکہ آپ نے دماغ کو ڈسٹ بن بنا لیا. اچھا جی, دماغ میں منفی خیالات کو جگہ نہ دیں. دیکھیں ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے, ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. سوچ کی بات ہے, ایک مثبت سوچتا ہے, ایک منفی سوچتا ہے. بڑی مشہور مثال, ہاف گلاس آف واٹر رکھ دیا گیا, لوگوں سے رائے لی گئی. ایک نے کہا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, ایک نے کہا آدھا گلاس خالی ہے. باتیں دونوں ہی ٹھیک تھی, لیکن جس نے کہا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اس کی سوچ پازیٹیو تھی, اور جس نے کہا آدھا گلاس خالی ہے اس کی سوچ نیگیٹیو تھی. تو کوشش کریں ذہن کو مثبت رکھیں. یاد رکھیں جب آپ کا ذہن مثبت ہوتا ہے تو ذہن کام بھی زیادہ کرتا ہے, آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم ذہن میں منفی چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ذہن کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے, اور پھر آپ جب ذہن کی کارکردگی متاثر ہوگی تو بڑی سمپل سی بات, پھر آپ کو چیزیں یاد نہیں ہوں گی. مثلا آپ کو آسان سی مثال دوں, کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے, بائک پہ نکلے, اب ذہن میں ہے کہیں میرے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کہیں اب دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا نیگیٹو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اور اکثر ایسے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ انہوں نے ایک سوچ بنا لی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اور دوسری بات کیا ہے, آپ بائک چلا رہے ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ اس اعتماد کے ساتھ چلائیں کہ جی انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, اور نہیں ہوگا. لیکن جب آپ نے سوچنا ہی منفی ہے, جی بس کتنے وج جانا ہے, موٹر سائیکل وج جانا ہے, گڈی وج جانی ہے, وہ وج جائے گی. ٹھیک ہے, تو ذہن میں بیٹا منفی سوچ نہ لائیں بلکہ مثبت سوچ اختیار کریں. آگے چلیں.
ذہنی یکسوئی کے لیے اپنے مقاصد تحریر کر لیں. دیکھیں آپ ایک کام کر رہے ہیں, آپ ایک مشن کر رہے ہیں, آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کے پڑھ رہے ہیں, تو بڑی اہم بات ہے آپ یہ کریں اس مقصد کو لکھ کرنا اپنے بیڈ روم میں, اپنے کمرے میں, اسٹڈی میں کہیں سامنے لکھ کر لگا دیں. اس سے کیا ہوگا, آپ جب بھی اس مقصد کو دیکھیں گے آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی. کیونکہ منزل ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے نوجوان نسل کا, پہلی بات اکثر کو تو پتہ نہیں ہے. تم سے پوچھو نا آپ کا مقصد ہے یاد کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں, یہ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو وہ منزل پہ کیا پہنچیں گے جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, پہلی بات تو کیا ہے کہ آپ نے جو بھی ایم ان لائف بنایا ہے اس کو لکھ لیں, اور لکھنے کے بعد کیا کریں, اپنے کمرے میں کسی پراپر جگہ پہ ڈسپلے کر دیں. آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میری ریکویسٹ پر, میں آپ سے ریکویسٹ کروں کبھی کر کے تو دیکھیں نا, آپ نے کبھی کیا نہیں ہوگا. آپ کا ایک مقصد ہے, مشن ہے زندگی کا, جس کے لیے آپ محنت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہوتا یہ ہے ہم بعض اوقات پریشانی میں گر جاتے ہیں, اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں, مقصد کو بھول جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے وہ لکھ کر لگایا ہوگا سامنے, اگر آپ نے سامنے لکھ کر لگایا ہوگا تو کیا ہوگا, اٹھتے بیٹھتے مقصد آپ کے سامنے رہے گا. اس سے کیا ہوگا, آپ کو موٹیویشن ملتی رہے گی, اور جب آپ کو موٹیویشن ملے گی تو اب آپ کی ذہنی توجہ بھی رہے گی, اب آپ کی یادداشت بہتر ہوگی, اب وہ چیزیں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ اس کے پیچھے موٹیویشن ہے. لیکن اگر پیچھے موٹیویشن نہیں ہے, آپ مصیبت سمجھ کے یاد کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹ بات ہے پھر مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, وہی بات. اب نیکسٹ پوائنٹ پہ آئے, پوائنٹ نمبر 8, مقصدیت پسندی. دیکھیں میں نے ابھی آپ سے عرض کی, آپ بہت چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, صرف وہ علوم سیکھیں جو با مقصد ہے, جو بے مقصد ہے ان کو نہ سیکھیں. میں آپ کو اپنی بات کروں, جب میں کالج لائف میں تھا, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں, تو مجھے شوق آیا ہوا ہوتا ہے نا, وہ نجومی جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں, وہ جنم کنڈلی بتاتے ہیں, بھوشیہ بتاتے ہیں, مجھے بڑا شوق آیا علم سیکھنے کا. لیکن پھر میرے والد صاحب نے سختی سے روک دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا فائدہ تو کوئی ہے نہیں, اور ویسے بھی اسلام میں حرام ہے. وہ میں بلا وجہ لگا رہا. ٹھیک ہے نا, اگر مجھے ہاتھ کی لکیروں کا علم آ بھی جاتا تو مجھے پریکٹیکل لائف میں تو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. تو صرف وہ علوم سیکھیں جو با مقصد ہوں. ہم یہ حقیقت ہے زیادہ زور لگا دیتے ہیں بے مقصد چیزوں پہ سیکھنے میں, اور دماغ میں بے مقصد چیزیں بھر لیتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے, با مقصد چیزیں میں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. اپنے لیے سوچ سمجھ کر مستقبل کا تعین, جو ہم نے شروع میں بات کی, بیٹا آپ کا ایم ان لائف ہونا چاہیے. جب آپ کے سامنے ایک ایم ان لائف ہوگا, زندگی کا مقصد ہوگا, زندگی کا مقصد حیات ہوگا, تو سیریس ہو کے آپ اس کے لیے کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے آپ سیریس ہو کے کوشش کریں گے, اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی. لیکن اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں, مقصد حیات ہی نہیں ہے, تو اب دیکھیں جس کا مقصد حیات نہیں ہوتا نا, اس کی مثال ہوتی ہے کٹی پتنگ کی طرح. آپ نے دیکھی کبھی آسمان پہ پتنگ کٹ جاتی ہے تو یوں ہوا میں جھول رہی ہوتی ہے, یوں, اب کٹ گئی, اب جہاں اس کو ہوا لے جائے گی وہ چلی جائے گی, خود اس کو نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے. تو اگر آپ کا ایم ان لائف نہیں ہے, مقصد حیات نہیں, تو مثال کٹی پتنگ کی مانند ہوگی. پھر کیونکہ زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے, زندگی کا گول ہی نہیں ہے, تو پھر اب آپ چیز یاد بھی بے دلی سے کریں گے اور یاد ہوگی بھی نہیں. لیکن جب زندگی کا مشن بنا لیں گے, ایک مقصد بنا لیں گے, اس مقصد کے لیے سیریس ہوں گے, اس مقصد کو روم میں لکھ کر لگا لیں گے, تو اب آپ جب بھی دیکھیں گے آپ کو موٹیویشن ملتی رہے گی, آپ سیریس ہو کے پڑھیں گے, توجہ سے یاد کریں گے, اور چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی, منزل حیات کا تعین کر لیں. لیکن یہ ایک اور بات بھی آ گئی, میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس تعین کر لیتے ہیں اور پھر بار بار بدلتے رہتے ہیں, بار بار بدلتے رہتے ہیں. جی پہلے میری زندگی کا یہ مقصد تھا, لیکن اب نہ میں نے زندگی کا مقصد تبدیل کر لیا, اب میری زندگی کا یہ مقصد ہے. دیکھیں آپ سوچ سمجھ کے ایم ان لائف بنائیں, لیکن جو بنا لیں پھر ادھر ادھر نہ دیکھیں. آپ نے ایک فیلڈ اپنائی, آپ کو مشکل لگی, آپ نے چھوڑ دی, دوسری فیلڈ میں چلے گئے. اب آپ دوسری فیلڈ میں چلے گئے, پہلی فیلڈ میں جتنی محنت کی آپ کی محنت بھی ضائع گئی, پیسہ بھی ضائع گیا, وقت بھی ضائع گیا, دوسری فیلڈ میں آ گئے. وہ کہتے دور سے اچھی ذریع لگتی ہے, آپ کو وہ مشکل لگی, آپ تیسری فیلڈ میں چلے گئے. اب یوں ہوگا آپ کی توانائیاں ڈائیورٹ ہو رہی ہیں, آپ کی محنتیں ضائع ہو رہی ہیں, آپ کو فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے. سوچ سمجھ کے پیشے کا انتخاب کریں, اور جب کر لیں تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے,
آپ نے کسی اور طرف نہیں دیکھنا. دیکھیے انسانی نفسیات ہوتا ہی ہے, ہم جس پیشے میں ہوتے ہیں نا, جس کام میں ہوتے ہیں, انسانی نفسیات ہے, وہ چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے, دوسرے کا کام آسان لگ رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے ایک فیلڈ چناؤ کر لیا, اب آپ کو لگ رہا ہے آپ کی فیلڈ مشکل ہے, دوسروں کی آسان ہے. اس کی وجہ یہ اب دوسری فیلڈ میں گھسے نہیں نا. جب آپ گھسیں گے پھر آپ کو وہ مشکل لگے گی. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے, آپ روڈ پہ جا رہے ہو, میں لاہور سے ہوں, اور مال روڈ اور کینال روڈ, مجھے کینال روڈ بڑی پسند ہے. آپ جس سائڈ پہ جا رہے ہو نا, آپ کو لگتا ہے آپ کی سائڈ پہ رش زیادہ ہے, اور جو اپوزٹ سائڈ ہے وہاں رش کم ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اپوزٹ سے آ رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے یہاں رش زیادہ ہے وہاں کم ہے. وہ ایک بات بنی ہوئی ہے کہ آپ سارے بیٹھے پلاؤ بریانی کھا رہے ہو نا, تو دوسرے کی پلیٹ میں بوٹیاں زیادہ نظر آتی ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ایسے ہی آپ کو لگتا ہے آپ کا پیشہ مشکل ہے, دوسرے آسان ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. سوچ سمجھ کے چناؤ کریں, لیکن جو فیصلہ کر لیں پھر اس پر کاربند رہیں, پھر جو مرضی ہو جائے پیشہ تبدیل نہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو وہی پوائنٹ, اپنی توجہ ایک ہی سمت پر مذکور رکھیں. آپ کسی ایک شعبے کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں, لیکن ایک ٹائم میں آپ بہت سے شعبوں کے ایکسپرٹ نہیں بن سکتے. آپ ایک شعبے پر توجہ رکھیں, انشاءاللہ ماہر بن جائیں گے. لیکن وہ کیا ہے, ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, تو پھر آپ وہ گھومتے رہیں گے. ایک شعبہ اپنائیں اور ساری اس میں مہارت حاصل کریں. دیکھیے بیٹا, آج دور مہارت کا ہے, ایکسپرٹیز کا ہے. آپ کو تھوڑا تھوڑا کام سارا آتا ہوگا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. بجائے آپ تھوڑے تھوڑے کئی کام سیکھیں, اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کسی ایک کام میں ہاتھ ڈالیں, اس میں ایکسپرٹ بنیں, تو زیادہ بہتر ہوگا. اس میں آپ کی یادداشت بھی بہتر ہوگی. آپ بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. تو آخری پوائنٹ آج کی ویڈیو کا یہی, ہر فن مولا بننے کی کوشش نہ کریں, ایکسپرٹس بنیں. اور یاد رکھیے, آپ ایک ہی چیز کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں, آپ بہت سی چیزوں کے ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے. ایک ہی چیز پہ توجہ دیں اور پھر ادھر ادھر نہ دیکھیں, مشکلات کو برداشت کریں, ایم بنائیں, ایم کو کمرے میں لکھ کے لگائیں, آپ کو موٹیویشن ملے گی, اور اس موٹیویشن کے تحت اب آپ جو پڑھیں گے وہ آپ کو یاد ہوگا. اور یاد کرنے کا طریقہ آپ کو کیا بتایا, اس کو ریپیٹ کرتے رہے وقفے سے, تاکہ آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اسی چیز کو میں مختصر سا ریکیپ کر دوں. لیکچر انشاءاللہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا, اور میں امید کرتا ہوں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. دیکھیں, پلز لینا یہ فلاں دوا ہے, یہ فلاں کیپسول ہے, فلاں ٹیبلٹ ہے دماغ تیز کرنے کی, بیٹا یہ دماغ کو تباہ کر دیتی ہیں. انسانی برین اپنے اصول سے کام کرتا ہے, میڈیسن سے دماغ کو تیز نہیں کیا جا سکتا. میڈیسن استعمال نہیں کریں گے, آپ متوازن غذا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. دودھ اور انڈوں کا استعمال کریں گے, پانی بہت زیادہ پئیں گے, اس کا تو فائدہ ہوگا. میڈیسنز کے زور پہ دماغ تیز کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ نقصان کر بیٹھیں گے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں بیٹا, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, میں تصویری شکل میں بات کروں. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, امیج کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو شاید میری گفتگو یاد نہ رہے, لیکن جب آپ کو پکچرز دکھا رہا ہوں یہ آپ کو یاد رہیں گی. ہم دماغ میں بہت کچھ بھر لیتے ہیں, ہم پڑھ بھی رہے ہیں, کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے, ذہن فیس بک کی طرف ہے, ٹویٹر کی طرف ہے, ٹیلی ویژن کی طرف ہے, ڈرامے کی طرف ہے, دوستوں کی طرف ہے. جب بہت سی چیزیں آپ کی دماغ میں ہوں گی تو پھر آپ کو یاد نہیں ہوگا. جب آپ پڑھنے بیٹھیں, دماغ ایک ٹائم میں ایک ہی کام کر سکتا ہے, مختلف چیزیں نہ سوچیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, ایک اور پکچر دیکھیں. ایک لڑکی ہے, اس کے ہاتھ میں سیب ہے, لیکن وہ کہتی ہے میں یہ بھی کر لوں اور میں وہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں. نہیں, ایک ٹائم میں آپ فوکس ایک چیز پہ رکھیں گے تو آپ کا دماغ تیز ہوگا, آپ کو چیزیں یاد ہوں گی, ورنہ یاد نہیں ہوں گی. ایک اہم بات جی, میں نے ابھی متوازن غذا کی بات کی, تو ایک تو میں نے بات کی دودھ, انڈوں اور گوشت کی, اور سبز پتے والی وہ سبزیاں جن کے ساتھ سبز پتے ہوں, یہ آپ کے دماغ کو بہت بہتر کرتی ہیں. جب سبز پتوں والی, آپ کو تصویر, آپ جانتے ہیں سبز پتوں میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, یہ استعمال کرتے ہیں تو یقین کریں یہ آپ کی دماغ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, دماغ کو شارپ کرتے ہیں, یہ ضرور استعمال کریں. نیکسٹ دیکھیں جی, میں نے جو بھی آپ کو بات کی, آپ کا سٹنگ جیسچر کیا ہو. اب دیکھیں, میں اگر آپ کو دکھاؤں, اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں جھک کے بیٹھتے ہیں, ایسے کتاب نیچے ہے, یوں دیکھیں جھک کے بیٹھتے ہیں. اس سے بچہ بیک بون کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یوں نہیں بیٹھنا,
یوں نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل یوں سیدھے بیٹھیں گے جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بالکل سٹریٹ. آپ پکچر میں دیکھیں، یعنی آپ کی کمر 90 کا اینگل بنا رہی ہو. آپ زیادہ دیر بیٹھیں گے آپ تھکیں گے نہیں. جو جھک کے بیٹھیں گے تو ایک تو بیک بون کا خطرہ ہوتا ہے اور لازمن ہوتی ہے، دوسرا آپ کو تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے. یہ آپ قریب سے دیکھیں جی، نیکسٹ تصویر میں قریب سے دیکھیں. آپ نے یعنی یہ چیئر یہ دیکھیں میرے پیچھے جب ٹیک لگا کے یوں نہیں بیٹھا. آپ دیکھیں یہ طریقہ غلط ہے. آپ یوں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھیں گے، یوں سیدھے ہو کر بیٹھیں گے. آپ پکچر میں دیکھیں کہ چیئر کی میں اور بیک میں کمر میں آپ اچھا یہ بھی ہے، ایک تو بیک بون کا مسئلہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ جب آپ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ کو نیند بھی آنے لگ جاتی ہے. دیکھیں پکچر دیکھیں گے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی جو میں بات کر رہا تھا. ایک بالکل سیدھے بیٹھے ہیں، اس سے آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، آپ کا دماغ بھی بہتر کام کرے گا، بیک بون کا مسئلہ نہیں ہوگا، تھکاوٹ نہیں ہوگی. جھک کے کام کریں گے، تھکاوٹ بھی ہوگی، بیک بون کا مسئلہ بھی ہوگا. اور صرف اتنی بات نہیں ہے، اس سے دماغ کی ایفیشنسی بھی متاثر ہوتی ہے. ہم نے ایک پوائنٹ دیکھا تھا کہ زیادہ دیر تک نہ پڑھیں، 3 گھنٹوں کے بعد لازمن ریسٹ دیں، ورنہ کیا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں وہ آنکھیں دکھ رہی ہیں اور جناب یہ آنکھیں صاف کی جا رہی ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے، یہ تھکاوٹ ہے. اب اس حالت میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں نقصان ہوگا، یاد کچھ بھی نہیں ہوگا. لگاتار نہ پڑھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا وقفہ دے دے کے پڑھیں، ٹھیک ہے جی. حرفن مولا نہ بنے، جس طرح بات کی، آپ کی دماغ میں مختلف بتیاں نہ جل رہی ہوں، ایک ٹائم میں ایک ہی کام کریں. حرفن مولا بنیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا. انسانی دماغ بیٹا بہت کمپلیکیٹڈ ہے، وہ ایک وقت میں ایک ہی چیز پر فوکس کر پاتا ہے. آپ ایک چیز پر فوکس کریں، غور سے پڑھیں، زیادہ دیر تک نہ پڑھیں، ریسٹ دیتے رہیں، موٹیویشن آپ کے سامنے ہو، اس کا فائدہ نقصان آپ کے سامنے ہو، دہراتے رہیں، اپنے ہاتھ سے لکھیں، ایز اے پکچر سکین کریں. یہ میں نے آپ کو ریپیٹ کر دیا. یہ کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے دماغ کی کارکردگی بہت بہتر ہو جائے گی. یہ چند انسٹرکشنز تھی جو میں نے آپ کو زبانی میں بات کی، آپ کو سلائیڈ بھی دکھائی، پکچر بھی دکھائی. آپ اس یقین کے ساتھ عمل کریں. اور میں بیٹا عمر کے اس حصے میں ہوں کہ پڑھاتے ہوئے مجھے 24-25 سال ہو گئے ہیں، تو یہ میں نے کوئی ویڈیو سے کاپی کر کے آپ کو نہیں بتا دیا، کوئی لکھا ہوا نہیں بتا دیا، یہ میں نے آپ سے اپنی زندگی کا تجربہ شیئر کیا. آپ فائدہ اٹھائیں، آپ کی یادداشت بہت بہتر ہو جائے گی، آپ کو چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کا شمار قابل لوگوں میں ہوگا اور آپ کو فائدہ ہو. تو آپ سے ریکویسٹ ہے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھ لیجئے گا کہ میں نے تجربہ آپ کے سامنے پیش کیا. میں امید کرتا ہوں آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کی یادداشت بہت بہتر ہو جائے گی. کب؟ جب آپ ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین. انشاءاللہ اس کے ساتھ کئی دوسری ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.